बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज का नया टॉपिक बवासीर और इसका होम्योपैथिक इलाज है। इससे पहले वीडियो में बना चुका हूं, वो कब्ज़ के ऊपर बनाई थी मैंने। और बवासीर और कब्ज़ का क्योंकि आपस में गहरा ताल्लुक़ है, तो मैंने सोचा कि दोनों वीडियो को एक ही साथ अपलोड कर दूं अपने चैनल पे, ताकि देखने में आसानी भी रहे और समझने में भी आसानी रहे। तो अपने मौजू की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसे कि मैंने बताया था कि टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटे वॉच टाइम का। ये यूट्यूब वालों की शराइत में से है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये पूरी कराने में मेरी मदद करें। तो चलें शुरू करते हैं बवासीर और इसका होम्योपैथिक इलाज। बवासीर की दो किस्में होती हैं, एक अंदरूनी, ये मुक्कत के नाली के अंदर होती है, दूसरी बैरूनी होती है और वो मुक्कत के नाली के बाहर होती है। तो जदीद रिसर्च के हिसाब से मैंने इसको ज़्यादा लंबा न करने की वजह से थोड़ी मैं जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जदीद मेडिकल साइंस में भी दो किस्में मानी जाती हैं, एक फिस्चुला और दूसरा फिशर। फिस्चुला जो है वो एक फोड़े की शक्ल होती है, आम जो फोड़े फुंसियाँ स्किन पे नमूदार होती हैं। तो एक होता है फोड़ा, तो इसमें पीक पड़ जाती है कभी कभार, वो सख्त तकलीफ़ देता है। एक में पीक नहीं पड़ती, लेकिन वो वहीं पे बस वो तकलीफ़ करता रहता है। तो एनीवे ये फिस्चुला एक फोड़े की शक्ल में होता है, या अंदर मुक्कत की जगह पे ये फोड़ा सा बन जाता है। दूसरा जो फिशर है, फिशर एक मतलब कट लग जाता है, जैसे कोई चीज़ कट जाती है तो अंदर की स्किन, पाखाने वाली जगह की स्किन जो है वो ज़्यादातर ये कब्ज़ की वजह से होता है। जिनको सख्त कब्ज़ी होती है और पाखाना सख्त आता है और काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद, क्योंकि वो पाखाने को डिलीवर करने के चक्कर में ज़ोर लगाते हैं और पाखाना इतना सख्त होता है कि वो मुक्कत के बस यूँ कहें कि वो चीरता हुआ आता है। तो कभी कभार वो कट लग जाता है, तो ये फिशर की शक्ल अख्तियार कर देता है, ज़ख़म बन जाता है ये। ठीक, तो ये जदीद मेडिकल हिसाब से इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, की वजूहात मेरी स्लाइड में गड़बड़ हो गई है, वजूहात पहले नहीं आ रहा। तो एनीवे, तो इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती है। नो डाउट ऑब्वियसली जो है सबसे पहले नंबर पे कब्ज़ है। कब्ज़ का होना जो है बवासीर को लीड करता है, बवासीर की तरफ आदमी बढ़ने लगता है। आजकल का लाइफ स्टाइल जो हमारा है, ज़्यादा ऑफिस में काम करना, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में बैठे रहना, ठीक है, बैठकर काम करना एक ही जगह पे। तो मैं ऐसे लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप मुसलसल ना बैठा करें और थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप उठ के थोड़ी चहलकदमी कर लिया करें। मसलन आधे घंटे के बाद पानी पीने के लिए आप उठ के चले गए या टॉयलेट के हिसाब से चले गए। तो मुसलसल घंटों एक जगह पे बैठ के, स्पेशली चेयर पे जब आदमी बैठता है, तो आप देखेंगे वो सारा वज़न जो है वो नीचे थाई की जो थाई पे और बैठने वाली जगह पे सारा वज़न आ जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे खून की रवानी कम पड़ जाती है। वर्जिश का ना करना, खुसूसन पैदल न चलना। अच्छा, जानवरों को बवासीर या कब्ज़ नहीं होती, क्यों नहीं होती? वो सारा दिन चलते रहते, इसलिए उनको बवासीर। तो बवासीर का जो ज़्यादातर ताल्लुक़ है वो पैदल न चलने की वजह से। पैदल चलना, चहलकदमी करना, हम अपनी होम्योपैथी में या अपनी हिकमत में, तिब की ज़बान में, या अब जदीद साइंस भी इसको मान रही है, तो कम अज़ कम 40 मिनट की वॉक जो है दिन में कर लेनी चाहिए। भले वो नॉर्मल वॉक हो, इतनी तेज़ वॉक ना हो तो 40 मिनट की वॉक आप अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें डेली 40 मिनट की वॉक
جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ نماز کی طرح فرض کر لیں گے اپنے اوپر. تو ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو گئی. وہی مقعد کی رگوں میں خون کا بہاؤ کم ہونا، جس کی وجہ سے فاسد مادے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو رگیں جو ہے نا پھوٹ جاتی ہیں. رگیں پھوٹ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب پاخانہ آتا ہے تو وہ رگیں جیسے نا کیا کہیں گے، یہ اپنا غبارے کی طرح وہ پھول جاتی ہیں. تو تھوڑی بھی رگڑ لگنے کے بعد وہ وہاں سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے پھر. اوکے، تو آنتوں کی سوجن بھی اس میں یہ الگ سے ایک بیماری ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم IBS کے طور پہ. اگر آنتوں کی سوجن ہے یا اس میں، اور زیادہ میں ایک بات لکھنا بھول گیا، وہ لوگ جو ہے نا جلاب آور چیزیں لیتے ہیں، تو زیادہ جلاب آور چیزیں بھی بواسیر کا باعث بنتی ہیں. اور ایک اور بات بھی لکھنا میں بھول گیا کہ جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی بواسیر ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی وجوہات ہیں بواسیر کے ہونے کی. میں ذاتی طور پہ جدید میڈیکل سائنس سے متفق ہوں. بواسیر جو اتنی ایک پیچیدہ بیماری بن جاتی ہے، اور یہ دیکھا جائے تو ٹوٹلی سرجیکل کیس بن جاتا ہے. پھر ہمیں بھی مجبوراً ایڈوائز کرنا پڑتا ہے کہ آپ سرجری کروا لیں. تو ایک تو بواسیر کی جگہ جتنا اندر ہوگا اتنا مینیج کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. پھر یہ نازک جگہ ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیلی پاخانہ اور نہیں تو ایک مرتبہ تو اگر آ رہا ہے اس کو، تو وہ زخم تھوڑا بھرا ہی ہوگا کہ پھر وہ پاخانہ آنے کی وجہ سے پھر زخم کھل جاتا ہے. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. تو اس میں ایک تو ٹائم لگتا ہے زخم بھرنے میں، فسچولا ہو یا فشر ہو دونوں کو ٹائم لگتا ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی اپنی امیونٹی پہ بھی، امیون سسٹم اس کا کتنا کام کر رہا ہے، کتنا اس کا طاقتور امیون سسٹم ہے. تو اگر وہ اس کا اچھا امیون سسٹم ہے تو زخم کو کور کر لیتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک تھوڑا لمبا علاج، کم از کم 3 مہینے کا ہم یہاں پہ کورس دیتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے. اچھا، اس میں مریض کو سخت پرہیز کرنی پڑتی ہے. اگر وہ پرہیز پہ چلے اور ہماری باتوں پہ عمل کرے تو انشاءاللہ وہ آپریشن سے بچ بھی جاتا ہے. میری کلینکل مینجمنٹ عام کیسز میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں سر کہ ہومیوپیتھی اس طرح نہیں ہے کہ پیشنٹ سامنے ہی نہ ہو، بس حوال پہ ہم دوائی دے دیں. تو پیشنٹ کا ہونا، ہومیوپیتھی مریض کا علاج کرتی ہے، مرض کا علاج نہیں کرتی. تو یہ اس کا میں بھی قائل ہوں. لیکن اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 پہ جو مقصد ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ الٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف لوگ آئیں، ہومیوپیتھی کی طرف آئیں، یونانی طب کی طرف آئیں، اور دوسرے جو طریقہ علاج ہے اس کی طرف بھی آئیں. تو رش لگی پڑی ہوتی ہے ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ہاں، اور ہاسپٹل میں بڑا دیکھنے کے پتہ نہیں ہے مجھے تو کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس میں بھی اللہ پاک نے بہت اچھی شفا یابی رکھی ہے. شفا من جانب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر آپ ٹائم پہ ہومیوپیتھ کی طرف کسی مستند طبیب کی، حکیم کی طرف اگر آپ ٹائم پہ چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو ایک وجہ میری چینل بنانے کی یہ کہ ایک تو ہومیوپیتھی اور الٹرنیٹ میڈیسن طب یونانی کو میں نے پروموٹ کرنا ہے تاکہ لوگ اس طرف آئیں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ بیچارے جو افورڈ نہیں کر پاتے اتنا مہنگا علاج، مطلب آپریشن ہے یہ وہ یا دوسری بھی بیماریاں ہیں. تو اس کے لیے میں نے الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو میری اپنی پریکٹس میں جو اپنی تجربے میں چیزیں آئی ہوئی ہیں، یہ کامن دوائی، یہ یوں کہیں کہ یہ پیٹرن دوائی کی طرح ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ میں نے نسخہ میں نے ترتیب دیا ہے جس کو میں نے ڈاکٹر بھٹی پائل کیور ڈراپ کا نام دیا ہے، DB پائل کیور ڈراپ. اس میں 4 دوائیاں ہیں ہومیوپیتھی کی، 4 کیو میں ہیں یعنی مدر ٹنکچر میں ہیں. مشہور دوائیاں ہیں اس کے لیے
تو یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کا سنیپ لے لیں جہاں اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور صحیح دوائی لیں۔ ایسکیولک ہپ پہ کیو میں 10 ml، کولنفورنیا کیو میں 10 ml، ایمامیلس یہ بھی 10 ml ہے کیو میں، ریٹانیا کیو میں 10 ml ہے۔ یہ ایک دوائی بنے گی، ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے، اور اس کے جو ہے نا 15 سے 20 ڈراپس آدھا کپ پانی میں دن میں 3 مرتبہ لینا ہے۔ آدھا کپ پانی میں 15 سے 20 قطرے، پہلے 15 قطرے لے، پھر آستے اپنی طبیعت کے حساب سے اس کو بڑھائیں یا گھٹائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوائی یہ ہو گئی۔ دوسری دوائی نقص سبامی کا ہے، 200 میں 2 ڈراپ ڈائریکٹ زبان پہ لینے ہیں رات کو سوتے وقت۔ ڈائریکٹ زبان پہ لینے سے فائدہ جلدی کرے گی آپ کو، اچھا فائدہ ہوگا اس میں، تو اتنی تیز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد لائکوپوڈیم 200 میں ہے، یہ صبح میں 2 قطرے لینے ہیں صبح میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دوسری دوائی ہے پیونیا 30 میں ہے، دن میں 3 مرتبہ ہے، لیکن فشر کے کیس میں یہ آپ نے لینی ہے۔ اگر فشر کا کیس ہے، فشر ہے بواسیر کی قسم جو ہے فشر ہے کسی کو، تو وہ پیونیا لے گا، اور فسچولا کے کیس میں نائٹرک ایسڈ 6 میں لے گا۔ یہ والی نائٹرک ایسڈ فسچولا کے کیس میں 6 میں نائٹرک ایسڈ لینی ہے، پیونیا لینی ہے فشر کے کیس میں۔ تو ایک ہی دوائی لینی ہے جس کو جو کنڈیشن ہو۔ اس کے بعد 5ویں دوائی اس میں کلکیریا فلور فکس ایکس میں 4 ٹیبلٹ ہیں تھرائس اے ڈے، دن میں 3 مرتبہ۔ تو اس کا آپ نوٹ کر لیں، یہ بایو کیمک دوائی ہے، کلکیریا فلور بایو کیمک دوائی 6 ایکس میں ملے گی، ٹیبلٹ فارم میں، بالکل چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور نائٹرک ایسڈ یہ آپ کو ڈراپ کی شکل میں ملے گی، ٹھیک۔ تو یہ نسخہ کمپلیٹ نسخہ ہے، اس میں 5 دوائیاں میں نے اس طرح کو مینیج کرتا ہوں 3 مہینے کے لیے۔ آپ باپرہیز اس کو چلائیں، انشاءاللہ آپریشن سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ آگے اس کا جو ایڈوائز کرتا ہوں میں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی غذائی کے طور پہ چلاتا ہوں۔ انجیر لینا ہے آپ نے، اچھا والا انجیر، زرد انجیر جسے کہتے ہیں، آج کل موسم نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا۔ تو انجیر طاق عدد میں لینے، حدیث کے حساب سے 3 لیں، 5 یا 7 جو آپ افورڈ کر پائیں، کیونکہ مہنگی چیز ہے۔ تو اس کو کھانا کیسے ہے، اس کو نہار منہ کھانا ہے، دھو کے اچھی طرح دھو کے مل صاف صحیح طرح اس کو ملنے کے بعد، مطلب اس میں تھوڑی سی زہر وہ اسٹور صحیح نہیں کرتے تو اس کو صحیح طریقے سے دھونا ہے۔ تو نہار منہ آپ نے یہ انجیر بھی لینا ہے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے کھجور کی ایڈوائس دی تھی اپنا قبض کی ویڈیو میں۔ تو بواسیر میں کھجور کی پرہیز ہے، بواسیر کی حالت میں کھجور نہیں کھانی، اسپیشلی خاص طور پہ فسچولا کے کیس میں تو بالکل ہی نہیں کھانی، اس کو بالکل خراب کر دے گا یہ۔ تو کھجور بواسیر میں آپ کو منع ہے۔ پچھلی ویڈیو میں قبض کا میں نے ذکر کیا، قبض پہ بنائی تھی تو اس میں کھجور کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن بواسیر میں کھجور کی بالکل پرہیز ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا چلوں، پھر میں بھول گیا۔ تو یہ فسچولا کی تصویر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فسچولا مقعد میں ایک پھوڑے کی طرح سا ایک پھوڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ اندر ہی اندر یوں کہیں کہ اپنی رگیں بناتا جاتا ہے، تو کافی جیسے جیسے پرانا ہوتا جائے گا تو یہ تکلیف بڑھتی جائے گی، اور پھر اس کا حل جو ہے آپریشن ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ فشر دیکھیں، اس میں کٹ آ گیا ہے، جہاں دوسرے بھی جو ویڈیو جہاں پہ پڑے تصاویر، تو اس میں کٹ سا لگ جاتا ہے، تو یہ کٹ وہاں پہ یہ آگے چل کے فسچولا بھی بن جاتا ہے، فسچولا فشر بن جاتا ہے۔ تو بڑی عجیب یہ کہانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر بیماری سے، آدمی کو اپنی صحت کا بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ میرا ایک نعرہ ہے، ہیلتھ از ریئل ویلتھ، یہ میرا نعرہ ہے، ہیلتھ از ریئل ویلتھ۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سبسکرائب کریں چینل کو، لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے
اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.